अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। कई दिन गुजर गए, फिर किसी ने खबर नहीं ली। अब रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। ये बावर करने को जी नहीं चाहता था कि उसे मुजस्मा दे के मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, खुद अपने हाथ काट लिए हैं। इस शर्त पर उसकी रफाकत का कोई सौदा मंजूर नहीं था। तो उसका गम भी नहीं था। गम तो अपनी बेसुरो समानी, कमकामती और नतवानी का था। मैं किसी पागल की तरह जंगल जंगल, सेहरा सेहरा घूमता रहा। जहां जहां बैरनाज के जजीरे की सरहद खत्म होती थी, बस्ती से दूर उन जगहों पर बेमकसद फिरता रहा। बैरनाज के गिर्द साहिल समंदर से करीब अब भी उसी पुरसरार आंधी का खित खैंचा हुआ था। मैंने हरबिका की आंखों में झांक कर देखा। समंदर में अंगरुमा की कश्तियां खड़ी थी। रीमा, जिन, फ्लोरा, शोतार मुझे नजर नहीं आए क्योंकि इनका कयाम खुश्की पर होगा, और हरबिका की आंखें सिर्फ समंदर में होने वाली नकलो हरकत का मुशाहदा कर सकती थी। सितम रसीदा फ्लोरा, रीमा जिन के जुल्म सितम सह रही थी। शोतार भी मेरी कुर्बत की सजा में उसके अताब की जद पर होगी। मैं रेत की दीवार पार करके फिर बैरनास के साहर पर जाने की कोशिश कर सकता था, मगर अब हर बात से जी उचाट हो गया था। सिर्फ फ्लोरा की फिक्र थी और दिल पर उसकी मजलूमियत का बोझ था। मगर यहाँ खुद किसी तौर पर करार नहीं था। सूरज निकलता था, सूरज गुरूब हो जाता था। पाँव में एक चक्कर था, न कोई मंजिल थी, न कोई राहबर था। बैरनाज में जामलूश का तिलस्मी इलाका भी वाक़या था, जिसका रास्ता कहीं नजर नहीं आता था। मैं वहां जाने, इसके तिलस्मी अक्सनुमाओं में सरिता, सरंगा, फ्लोरा का चेहरा देखने के लिए मुस्तरफ था। चलते चलते तलवों में छाले पड़ गए। एक जगह बैरनाज की बस्ती के चंद बशिंदे नजर आए तो मुझे देखकर जमीन बहुत सो गए। मैं आगे बढ़ गया और बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि मैंने बैरनाज की जमीन का एक चक्कर लगा लिया। फिर एक सुनसान मकाम पर मुझे शिकस्ता दुर्बाम नजर आए। मैं उनसे बचकर आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन बुरी तरह थकन सवार थी। तजस्सुस का शौक भी उधर ले गया। मैं उनसे बच के आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन बुरी तरह थकन सवार थी। तजस्सुस का शौक भी उधर ले गया। किसी जमाने में ये किसी साहर की शानदार इबादतगाह होगी, और अब वहां खंडरों के सिवा कुछ नहीं था। अंदर दाल होने से पहले ही मुझे किसी आदमजात की बू महसूस हुई। अंदर एक नौजवान रियाजत में गरक था। उसके सामने एक छोटा सा गड़ा था जिसमें मुतअद्दिद खोपड़ियां रखी हुई थी। ये चेहरा मुझे शनासा लगा। गौर से देखा तो वो करनील था। करनील, जो जामलूश के तिलस्मी इलाके में मेरी राहबरी के लिए तैनात किया गया था। मैंने उसे होका मारा, करनील। उसने जुनूनी अंदाज में अपना सर कई बार झटका। उसे मेरी मुदाहलत सख्त नागवार गुजरी थी। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। मुकद्दस जाबर। दूसरे लम्हे वो मेरे कदमों पर पड़ा था। मैंने उसे जमीन से उठाया। करनील, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोजे शख्स? मैं? उसे मेरे लहजे की शफकत पर शुबा था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, सब कुछ तबाह हो गया मुकद्दस जाबर। अब बैरनाज में जामलूश का तिलस्मी इलाका भी शायद उसके साथ खत्म हो गया। तमाम साहर मुंतशिर हो चुके हैं, बहुतों की रूहें आजाद हो गई, देवता हमसे नाराज हो गए हैं। उसकी आवाज में खौफ शामिल था। हाँ, शायद ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने उदासी से कहा। वो एक अजीम साहर था, उसकी दहशत उसकी मौत के बाद भी तारीख बर-ए-आज़म में फैली हुई है। ये तुम कह रहे हो मुकद्दस जाबर? तुम्ही ने तो उसे शिकस्त दी है, वो हैरत से बोला। तुमने साबित कर दिया है कि तुम इससे बड़े साहिर हो। तमाम एहतराम तुम्हारे लिए है। तुमने मुतसर अरसे में अपनी अजमत की साख कायम की है। हाँ, मैंने जहर हंस से कहा, मैंने उसे शिकस्त जरूर दी है, मगर इससे इसकी अजमत पर कोई हर्फ नहीं आता। उसने तवील रियाजतें करके अपना दिमाग वसी और अपने हाथ तवाना किए थे। मैं देवताओं की हिमा के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। तुम यहाँ कैसे आ गए मुकद्दस जाबर? मैं समझता था कि तुमने खुद अपनी एक शानदार इबादत का तमीर की होगी और जामलूश का मनसब संभाल लिया होगा। तुम इस वीराने में कहाँ मौजूद हो? करनील मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। तुम्हें बताओ कि जामलूश इतना अजीम शख्स कैसे हो गया था? क्या वो हमेशा से इतना बड़ा साहिर था? उसमें यह सहाराना सफात कमलात कहाँ से आ गए थे? मैंने बच्चों की तरह उससे पूछा। वो मेरा चेहरा तकने लगा। बताओ बताओ, उसमें ऐसी क्या खूबियां उसमें ऐसी क्या खूबियां थी कि उसका दर्जा इतना बुलंद हो गया था? कार्निल उसे मजाक समझा। उसने न्याजमंदी से गर्दन झुका ली। मैंने अपने सवालों की तकरार जारी रखी तो उसने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। उसने अपना नफ्स काबू में कर लिया था, उसे कुचल दिया था। गलत, मैंने सर झटक कर कहा। यूं कहो कि उसने अपना नफ्स यकसू कर लिया था। उसने उसे बहकने नहीं दिया। उसने अपने नफ्स की परवरिश की है, उसे इतना अजीज रखा, उसकी हाजिरी इतना इसार किया कि गैर इंसानी मुसाइब झेले। करनील, उसने एक तवील जदोजहद अपने नफ्स की सरहुशी के लिए ही की थी, क्योंकि वो उससे जितनी मोहब्बत करता था इतनी किसी और ने नहीं की। उसने अपने नफ्स के लिए अपनी ताकत और हशमत का एक अजीम शान महल तमीर किया। वो अपने आप पर पूरी गिरफ्त रखता था। वो खुद अपना गुलाम था। उसकी आदतों में बड़ा नजम था। वो एक जफाकश, ज़हीन, तेज और बहादुर शख्स था। उसने कभी कनात नहीं की। बैरनाज में दुनिया भर के तिलस्मी नवादर इकट्ठे किए। अपनी निगरानी में सहारों का एक कारवां तैयार किया। उसने ऐसे तिलस्म दरियाफ्त किए जहां आज तक किसी सहार की रसाई नहीं हो सकी है। अपने मराकबों, मुजाहदों, मुशक्कतों के सबब से वह तरक्की बर-ए-आज़म का सबसे बड़ा सहार बना। उसने जारा काका के महबूब गुलाम का एजाज हासिल किया, मगर तुमने उसे शिकस्त दे दी। कार्नील, मैंने जोश में उसका बाजू पकड़ लिया। तुमने अपने आका को जो जबरदस्त हराज तहसीन पेश किया है, वो उसी का मुस्तहिक था। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये बताओ कि उसका तिलस्मी इलाका कहाँ है? हम कोशिश करेंगे कि उसकी अजमत को आगे बढ़ाएं। कार्नील ने फिर ताजुब की नजर से मुझे देखा। उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो गया होगा, लेकिन वो अदब से बोला,
اس نے جنگ میں جانے سے پہلے اپنے طلسمی علاقے تک جانے والا ہر راستہ مسدود کر دیا تھا۔ میں میدان جنگ میں موجود تھا جب اس کا جسم گرا تو میں بھاگ آیا تاکہ اس طلسمی علاقے کا نظام سنبھال لوں، مگر مجھے وہاں تک جانے کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ میں یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اتنی بڑی خانقاہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کاش مجھے اس کا سراغ مل جاتا۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا۔ تم نے اس کا ذکر کر کے میرے پیروں میں پھر زنجیر ڈال دی ہے۔ ہم وہ خانقاہ دریافت کریں گے۔ وہ بین ناز میں قائم تھی اور یہی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا سفر طے کیا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابتدائی منزلیں بھی سر نہیں کی ہیں۔ ایک اور تماشا صحیح، اس کے بعد مجھے خود سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ کارنیل میرے لہجے کی سرکشی اور تلخی سے تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ جاملوش نے بھی اس سے اس لگاؤ کے ساتھ بات نہیں کی ہوگی۔ اس نے میری انگلی پکڑ لی، ہم کھنڈروں کو ہیربات کہہ کے بین-ناز کے وسیع اور اس صحرا میں آ گئے۔ جب سے میں یہاں وارد ہوا تھا، میں نے جاملوش کے علاقے کا پتہ جاننے کے لیے کوئی سحر نہیں پھونکا تھا۔ کارنیل سے ملاقات نہ ہوتی تو میں اسی طرح سفر کرتا رہتا۔ مہذب دنیا میں واپسی کا میرے دل میں نہ پہلے خیال تھا نہ اب۔ میں نے تو اپنی ڈوری اس کی ذات کے آستانے سے باندھ لی تھی، مجھے اندر بلائے یا نہ بلائے، باہر ہی کھڑا رہنے دے، یہ اسے اختیار تھا۔ مجھے کسی سفر میں آر نہیں تھا۔ بین-ناز کے سائے سے جب تک ریمجن اپنا لشکر ہٹا نہ لیتا، میں اس جزیرے سے کہیں اور جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کوئی جاملوش نہیں تھا جسے سفر کا صرف ارادہ کرنا پڑتا تھا، فاصلے خود فرش راہ بن جاتے تھے۔ میں تو جدھر منہ اٹھتا اسی طرف چل پڑتا تھا۔ ایسے میں کارنیل مل گیا۔ اس نے جاملوش کے طلسمی علاقے کا ذکر کر کے میرے اونٹ کا منہ موڑ دیا تھا۔ میں نے کہا چلو اسی طرف چلو، یہ بھی صحرا تھا، وہ بھی صحرا ہے۔ میرے لیے اس کے بغیر ہر جگہ صحرا تھی، میرا دل صحرا تھا۔ جیسے جیسے ہم زمین کریدتے، سحر پڑتے اور فاصلے طے کرتے گئے، جاملوش اپنے زوال کے بعد بھی ہمیں اپنی برتری سے مترف کرتا گیا۔ اس نے ہر نشان مٹا دیا تھا، تمام راستے اس جگہ آ کے ختم ہو جاتے تھے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ کارنیل کی موجودگی میں یہ بات میرے لیے حد تک امیز تھی کہ میں راستے کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر کارنیل کی نظر میں خود کو ممتاز کرنے سے کون سی آسودگی حاصل ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الجھن بڑھتی گئی اور مجھے اپنی کم علمی پر غصہ آنے لگا۔ کارنیل خاموشی سے میرے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب دن گزر گئے تو میری وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ میں اتنا مشتعل ہو گیا کہ میں نے بین-ناز کی ساری زمین پر آگ لگانے کا ارادہ کر لیا۔ توری میں ایک بار میں نے زمین سے محل اگائے تھے، یہ صاف شکنی کا زمانہ تھا، ذہن خالی خالی تھا اور کسی بڑے طلسم کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی تھی۔ میں نے آگے سفر ملتوی کر دیا اور کارنیل کو ہدایت کی کہ وہ میری پشت پر کھڑا ہو جائے۔ میں بین-ناز کی زمین کو لوٹنا چاہتا ہوں، میں نے اشتعال میں کہا، اور دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے عجوبے کہاں چھپا رکھے ہیں۔ کارنیل کچھ نہیں سمجھا، اس نے سعادت مندی سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ جب میں نے ایسا ہی فساد توری کی زمین پر برپا کیا تھا تو سمورال میرے ساتھ تھا۔ کارنیل کی وہی حالت تھی۔ ہر بڑے طلسمی عمل کے آغاز پر ذہن تمام اطراف سے فارغ کرنا پڑتا ہے اور کامل استغراق اور ارتکاز سے اسے ایک نقطے پر سمیٹا جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اس شخص کے لیے اور بھی مشکل جو ذہنی طور پر ناسودہ ہو، مگر اب دشت نوردی میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے ایک عظیم طلسمی عمل کا ارادہ کیا اور روایت کے طور پر اپنے ارد گرد آگ روشن کی تاکہ کسی جانب سے اس عمل کا توڑ ہو تو یہ آگ اسے اپنے اندر جذب کر لے۔ پھر میں نے آگ کی سرفرازی کے لیے اپنے طلسمی خنجر سے کارنیل کی رگ کاٹ کے ہون ٹپکایا۔ میرے سر نے تمام آلودگیاں جھٹکنے کے لیے بے تحاشا ہلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور منہ سے ہولناک آوازیں برآمد ہونے لگی۔ روا روا کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ تیزی سے سکڑتے، سمٹتے اور پھیلتے تھے، زبان پر ورد جاری تھا اور میری چیخیں فضا دہلا رہی تھی۔ کارنیل میری کمر سے چمٹ گیا تھا۔ میں دیر تک اس عمل میں مصروف رہا تائیں کہ زمین کسمسانے لگی اور چٹکنے لگی اور جانوروں نے خوف سے شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے تناور درختوں کا ساتھ زمین سے چھوٹنے لگا، میرے ہاتھ مختلف سمتوں میں تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور بین-ناز کی زمین کروٹ بدل رہی تھی، انگڑائیاں لے رہی تھی، ایسی پرشور اور گرجدار انگڑائیاں کے جسم چٹک چٹک جائے۔ بین-ناز کی زمین اپنے پوشیدہ حصے اڑیاں کر رہی تھی، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی ورنہ قیامت کا منظر ہوتا۔ اس وقت میری نظریں بہت دور دیکھنے پر بھی قادر تھیں۔ عمل کے دوران میں اچانک میرے ہاتھ رک گئے اور میں نے اپنی زبان مشکل سے قابو میں کی۔ میرے خاموش ہوتے ہی پیش منظر میں ایک سکون سا ہو گیا۔ میں نے کارنیل کو اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو؟ کارنیل نے میرے کاندھے کی اوٹ سے دیکھا، وہ خوشی سے چلایا، مقدس جابر وہی راستہ، تم نے یہ عمل پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ جاملوش کا عمل تھا، میں کچھ دنوں اور اس کے ساتھ رہتا تو مجھے ضرور سکھاتا، وہ جو بڑا مہربان تھا۔ کارنیل خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا، اس نے والہانہ انداز میں میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ کارنیل وہی شخص تھا جاملوش کے طلسمی علاقے میں جس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ شروع میں اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اس کے اشاروں سے اشیاء متحرک ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے وہاں میرے لیے ایک جھونپڑی تحلیق کی تھی۔ مجھے اس کی ایک ایک بات یاد تھی، صرف اتنی ترقی ہوئی تھی کہ یہ شخص اب عزت و احترام کا سلوک کرنے لگا تھا، مگر کارنیل اور جاملوش کے درمیان بڑا فاصلہ تھا اور میں درمیان میں کھڑا تھا۔ کارنیل کو پیچھے چھوڑ آیا تھا اور جاملوش سے پیچھے تھا۔ ہم نے آگے جا کے ایک اندھیرا غار دیکھا اور کسی تردد کے بغیر اس میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک لامحدود ہلا عبور کرنے کے بعد ہم زمین پر کھڑے تھے۔ جاملوش کے طلسمی علاقے کی زمین پر وہاں ہوک عالم تھا اور سبزہ گل پر ہیبت طاری تھی۔ یہ سگواری میرے دل میں تھی کیا ان مظاہر پر، مگر وہاں جا کے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم قبرستان میں آ گئے ہوں۔ ایک ابدی سکون، ایک گہری خاموشی۔ کارنیل یہاں کے در و دیوار سے واقف تھا، وہ حیرت سے ہر چیز دیکھتا تھا۔ مقدس جابر، ہر چیز سلامت ہے؟
وہ ایوان دیکھو، وہ طلسمی عجائب خانہ دیکھو، وہ عبادت گاہ دیکھو، وہ اس کی ہاتھ چونپڑی، وہ مجھے ساتھ ساتھ لیے چاروں طرف گھماتا رہا۔ جاملوش نے طلسم و فسوں کا کیا کارخانہ بنایا تھا۔ کارنیل نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پہلے میرا گزر نہیں ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کے سوا یہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یہاں پہلے ساحروں کا اجتماع ہوا کرتا تھا، روحیں آزاد پھرا کرتی تھی، ہر طرف سحر و طلسم کی گرم بازاری تھی اور ساحر خاموش گوشوں میں بیٹھ کر ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہاں آ کے ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ ان حیرت انگیز طلسمی نوادر کے سیاہ و سفید کے مالک ہم دونوں تھے اور کارنیل غلاموں کی طرح میرے ساتھ تھا۔ یہاں ایسی ایسی محیر العقول چیزیں تھیں کہ ایک عمر صرف ہو جائے اور سبق ادھورا رہے۔ میں نے سب سے پہلے طلسمی اقسمہ کے ایوان میں جانے کی فرمائش کی۔ کارنیل مجھے وہاں لے گیا، اس نے درمیان میں رکھے تشت میں آگ سلگا دی۔ دھواں اٹھا تو ایک دلنواز خوشبو پھیل گئی۔ مقدس جابر، تم کس جزیرے کا حال دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ اشتیاق سے بولا۔ مجھے مقدس قابلہ کے قصر کا عکس دکھاؤ، میں نے بے قراری سے کہا۔ اس کی پتلیاں سکڑ گئیں، وہ اقسمہ یہاں موجود نہیں، یقیناً وہ اس کی ہاتھ چوپڑی میں ہوگا۔ تمہیں یہاں کسی جزیرے کا حال دیکھنا ہے تو مجھے حکم دو۔ نہیں، پہلے میں اسی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی جھوپڑی میں لے چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اٹھو۔ اسے کسی قدر تامل تھا، شاید وہ جاملوش کی جھوپڑی میں دال ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھا۔ مجھے صرف ایک بار اس نے یہ سعادت بخشی تھی۔ اس نے راستے میں تبصرہ کیا۔ وہ بہت کام گو اور گوشہ نشین سا شخص تھا۔ جھوپڑی کے دروازے پر کارنیل ٹھہر گیا، میں خود آگے بڑھ گیا۔ یہاں ایک ہول سا مسلط تھا، جیسے اندر جاملوش موجود ہو اور وہ ہماری جسارت پر ناراض ہو جائے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کسی آواز کے بغیر کھل گیا اور اندر سے چراند سی آئی۔ میں نے بے جھجک اندر قدم رکھ دیا۔ جھوپڑی میں تاریکی تھی۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں جاملوش کے سوا کسی اور طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ سامنے اس کی مسند تھی اور مشعلیں بجھی ہوئی تھی۔ میں نے شپالی سے انہیں روشن کیا۔ کارنیل کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا اور ایک ذرا سی آہٹ پر لرز جاتا تھا۔ مسرت سے اس کا دم نکلتا اور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجب قسم کی تابانی تھی، آنکھیں حیر سے پھٹی جاتی تھی۔ میں اچک کر جاملوش کی مسند پر بیٹھ گیا۔ کارنیل میرے قدموں پر جھک گیا۔ مقدس جابر، اس کی آواز بھرا رہی تھی، بلا شبہ تم اسی کے مستحق ہو۔ نہیں، تم غلط کہتے ہو۔ میں نے فوراً نیچے اتر کر کہا، جاملوش مجھ سے عظیم ساحر تھا۔ یہ مسند مجھے زید نہیں دیتی کیونکہ میں اس کے علم کے مقابلے میں نومکتب ہوں۔ البتہ اس مسند سے مجھے بہت سی تحریکیں مل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میرا آنا ضروری تھا۔ میں جاملوش کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں پہلے بھی اس کا شاگرد تھا، اب بھی اسے کچھ سیکھوں گا۔ اس نے نوادر کی یہ دکان سجائی اور یہ علم و حکمت کی درس کا تعمیر کیا ہے۔ میں یہاں سے ضرور کچھ حاصل کروں گا۔ اسی راستے سے وہ آگے گیا ہوگا، یہی وہ راستہ ہے۔ میں نے کارنیل سے کہا، میں ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ تم بہت عظیم ہو مقدس جابر۔ کارنیل کے لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، ممکن ہے کسی دن تم ہی اس درسگاہ کے امین بن جاؤ، کیونکہ یہ میری منزل نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم پر دیوتا مہربان ہے، میں تمہاری دوستی پر فخر کرتا ہوں۔ آؤ مقدس قابلہ کے قصر کی سیر کریں۔ میں نے جھوپڑی کے کونے میں ایک اونچے پتھر پر رکھا ہوا طلسمی اقسمہ دیکھ کر کہا۔ کارنیل نے اسے بوسہ دیا اور اقسمہ پر قابلہ کے قصر کا نقش ابھارنے کے لیے مخصوص عمل کیا۔ اقسمہ روشن ہو گیا، مگر ہمیں دھند کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کارنیل نے بار بار عمل دہرایا، یہاں تک کہ اسے پسینہ آنے لگا۔ رہنے دو کارنیل، میرے عزیز دوست، وہ ہمیں اپنا جلوہ دکھانا پسند نہیں کرتی۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، وہ جانتی ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ کارنیل بے دلی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم نے مشعل کی روشنی گل کر کے احتیاط سے جھوپڑی کا دروازہ بند کر دیا اور طلسمی اقسمہ کے ایوان میں واپس آ گئے۔ میں بہرناس کے ساحل کا حال دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کارنیل سے فرمائش کی۔ بہرناس، کارنیل ایک پتھر پر جا کر رک گیا۔ یہ دیکھو، یہ مقدس جابر، یہ سارے نقش روشن ہیں۔ میں طلسمی اقسمہ کے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں نے فلورا کا حال جاننے کی شدید خواہش کی۔ اقسمہ میں اس کا چہرہ نظر آیا تو میرا دل دکھنے لگا۔ فلورا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے جسم پر خراشیں تھی، اسے بری طرح نوچا کھسوٹا گیا تھا۔ شوتار بھی اس کے قریب مردوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور ساحل پر انگروما کے سہارے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کا لشکر منتشر تھا اور ایمجن سہاروں کے ساتھ ریت کی دیوار توڑنے کے لیے طلسمی مشقوں میں مصروف تھا۔ فلورا کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں وہاں سے اٹھا، ایک پتھر پر بیٹھ کے جلنے لگا، میرے اندر آگ لگ رہی تھی۔ کوئی اور جزیرہ؟ کارنیل نے مجھ سے پوچھا۔ جزیرہ توری، میں نے حکم دیا اور اٹھ کے توری کے طلسمی اقسمہ کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں سریتا کو دیکھا، اس کے چہرے پر پہلے جیسی تر و تازگی تھی اور وہ مہذب دنیا کی لڑکیوں کے ساتھ ایک ایوان میں تمکنت سے فروکش تھی، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ملوم نہیں ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے پیار کرنے کی خواہش ابھری۔ وہاں فروزی بھی تھی، اس کا رنگ نکھر آیا تھا۔ میں نے شراٹ کا چہرہ بھی دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی کو ہجوم میں توری کی گلیوں سے گزرا تھا۔ پھر میں نے سرنگا کو دیکھا، اس کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ بوڑھا اور تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا بیچارہ۔ میں نے کہا، یہیں اس کی قبر بنے گی، اسی غار میں۔ توری کے ان رفیقوں کو دیکھ کر طبیعت میں اور تقدر پیدا ہو گیا، وہ سب میرے منتظر تھے اور ایک موہوم امید کے سہارے جی رہے تھے، اور میں جس کا منتظر تھا اسے میری خبر ہی نہیں تھی۔ کارنیل مجھے اور جزیروں کی سیر کرانا چاہتا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ یہاں آنے سے کم اتنا تو فائدہ تھا کہ میں سریتا، فلورا اور سرنگا کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ بیرونی دنیا سے ایک رابطہ تو قائم ہو گیا تھا، مگر یہ رابطہ عذاب جاں ہو گیا۔ میں نے بار بار توری پر سریتا اور بہرناس کے سائے پر فلورا کا چہرہ دیکھا۔ جاملوش ہوتا تو وہ ان سے گفتگو بھی کر لیتا، جاملوش ہوتا تو وہاں پہنچ جاتا۔ جابر بن یوسف جاملوش کیوں نہیں ہے؟ میں نے کارنیل سے پوچھا، کیا وہ ان تمام نوادر پر حاوی تھا؟
یہاں کی ہر شے اس کے تابع تھی۔ مجھے ان سب سے متعارف کراؤ، میں نے جوش میں کہا۔ بہت سے مظاہر سے میں خود ناشنا ہوں۔ جو تم جانتے ہو سب مجھے دکھاؤ، جو تم نہیں جانتے انہیں میں خود جاننے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے مچل کر کہا۔ جارا کاکا کی قبولیت ہوگی تو تم سب چیزیں جان جاؤ گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جارا کاکا کا کوئی مادی وجود ہے؟ بے شک، وہ میری کم علمی پر اداس ہوتے ہوئے بولا۔ وہ دیوتا ہے اور دیوتا لفانی ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کا وجود اختیار کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جارا کاکا ایک بے نیاز دیوتا ہے لیکن بہت منصف ہے۔ وہ جسے پسند کرتا ہے اسے سرفراز کرتا ہے۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہوگا جب بھی تم نے جامروش کو شکست دی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میں نے مایوسی سے کہا۔ کارنیل، کیا تم جانتے ہو وہ کس سمت میں رہتا ہے؟ کاش میں جانتا، مگر وہ ہر سمت میں رہتا ہوگا۔ تم سچ کہتے ہو۔ اس طلسمی نظام کی علت نادیدہ دیوتا ہے اور ان کا ضرور کوئی وجود ہے۔ وہ فیصلے کرتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ جامروش سے ان کا ایک خاص رابطہ تھا، مگر جامروش نے یہ رابطہ کیسے قائم؟ یقیناً اپنی سنجیدگیوں، قربانیوں اور وفاکشوں سے، برداشت اور استغراق سے بھی، کارنیل نے کہا۔ کارنیل کوئی نیا نقطہ تعلیم نہیں کر رہا تھا۔ پرسرار طاقتوں کے حصول میں یہ ابتدائی نقطے ہیں۔ جس نے اپنی ہستی فنا کی یکسوئی کی مثال قائم کی، اس نے پہلے لوگوں سے بڑھ کے پایا۔ سرنگا کا خیال تھا کہ درون جسم انسانی طاقتوں کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے جسے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ آدمی خارجی ترغیبوں میں الجھا رہتا ہے، اسے اپنے اندرونی کائنات کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ باہر کی دنیا بڑی رنگین ہے۔ جسم کے اندر رنگوں کی ایک کہکشاں موجود ہے، تار برقی سلسلے ہیں، ایک مکمل ریڈیائی نظام ہے، ایک کیمرہ نصب ہے اور پہاڑوں کی طاقت چھپی ہے، مگر کوئی اپنے اندر موجود حیرت انگیز مظاہر دریافت نہیں کرتا۔ ان کی دریافت میں ہارے سے رابطہ منقطع ہوتا ہے اور داخل کے سمندر میں ڈوبنے ہی سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار ایسا کیا تھا، مگر یہ عارضی سلسلے تھے۔ اس بار تو ایسی شکستگی اور انتشار تھا کہ اپنے آپ کو بھلا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں کارنیل کے ساتھ جامروش کی اس خانقاہ میں ہر جگہ گیا اور ہم نے تمام نوادہ سے استفادہ کیا۔ ہم نے متبرک مقامات پر بیٹھ کے وقت اور موسم سے بنیاز ریاستوں کا ایسا ناقابل بیان سلسلہ شروع کیا کہ جارا کاکا کی روح ہماری شدتوں اور وحشتوں پر حیران رہ گئی ہوگی۔ کارنیل درمیان میں تھک کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن مجھ پر ایک جنون طاری تھا۔ جامروش کے طلسمی علاقے میں جارا کاکا کی ایک عبادت گاہ بھی تھی۔ یہاں ہم نے اپنے جسم مختلف زاویوں میں ساقط کر کے غیر معینہ وقت کے لیے پتھر بنا دیے۔ ہم نے سحری کے قصیف اور غلیظ تجربے کیے۔ اس عرصے میں قابلہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ جب میں اپنی کسی مشق سے فارغ ہوتا تو جامروش کی جھوپڑی میں جا کر طلسمی عکسنما میں اس کے قصر کا منظر دیکھنے کی آرزو کرتا، مگر وہاں دھند کے سوا کچھ نظر نہ آتا اور یہی بات میرے لیے مزید ریاضتوں کی تحریک بن جاتی۔ وہ میں پہلے کے مقابلے میں کچھ اور توانائی محسوس کرتا تھا، باطنی بصارت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ تاہم یہ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد بھی جامروش جیسی بلندی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیوانہ وار اس کے علاقے کی چھان بین کی تھی اور کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں میرے قدم نہ گئے ہوں۔ کارنیل جتنی جگہوں سے واقف تھا اس سے زیادہ خود میں نے دریافت کر لی تھی۔ وقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن خاصا وقت گزر چکا تھا۔ اب میرا قیام عموماً جارا کاکا کی عبادت گاہی میں رہتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے جو اس علاقے میں میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں کارنیل سے پوچھتا، یاد کرو جامروش کی مصروفیات کیا تھی اور وہ کہاں کہاں جایا کرتا تھا؟ اس کا جواب یہی ہوتا کہ وہ عبادت گاہ میں بند ہو جایا کرتا تھا۔ جب وہ یہاں آتا تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ عبادت گاہ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اس کی ساخت بڑی پیچیدہ اور مبہم تھی۔ در و بام اونچے اور مضبوط تھے۔ وسط کے ایک بڑے کمرے کے علاوہ ارد گرد بہت سے حجرے تھے جن میں تاریکی چھائی رہتی تھی۔ میں نے یہاں کے تمام حجروں میں ریاضت کی۔ بعد میں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہاں کوئی گوشہ ایسا ضرور ہے جو میری بصارت کے احاطے سے باہر ہے۔ یہ شک رفتہ رفتہ یقین میں بدلتا گیا۔ میں نے سرخ پتھر کی دیواریں ٹھونک ٹھونک کے دیکھی۔ کارنیل مجھے اس اقدام سے منع کرتا تھا، لیکن میرا تجسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ پہروں دیوار سے کان لگا کے ان کے اندر کسی ہلاک کا سراغ لگانے کی کوشش میں منحکم رہنے لگا۔ اس جستجو کو مہمیز اس وقت ہوئی جب میں نے ایک گوشے سے بعض پرسرار آوازوں کا پتہ لگا لیا۔ اس خصوصی کونے کی ساخت عام دیواروں جیسی تھی۔ اس کے باوجود میں نے یہ دیوار ہلانے اور اس کے اندر جھانکنے کا ارادہ کر لیا۔ کارنیل نے جارا کاکا کی متبرک دیوار ہٹانے کے کام میں میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو میں نے اسے عبادت گاہ سے باہر نکال دیا اور خود ہی اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ میں بڑی بڑی زمینیں اپنی طلسمی قوت سے لوٹ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن دیوار ہلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی باطنی طاقتوں کا تمام زور اسی پر صرف کر دیا۔ یہ بات طے تھی کہ یہاں کوئی ایسا طلسم چھپا ہوا ہے، کوئی ایسا خزانہ جو جاملوش اپنے تمام رفیقوں کی نظر سے اوجھل رکھتا تھا۔ یہی اس کی عظمت کی کلید ہے۔ یہ خیال جتنا پختہ ہوا میں اسی قدر پاگل ہو گیا اور ڈبی کے سینگ اس پر مارتے مارتے ضائع کر دیے۔ مختلف عمل پڑے، آگ لگائی اور بار بار جسم کا زور لگاتا تھا۔ سر پھوڑا، ہاتھ زخمی کیے، جسم لہو لہان کیا، آخر ناکام ہو کے پڑا رہا۔ جب ذرا طبیعت قابو میں آئی تو میں نے جاملوش کی جھوپڑی کا رخ کیا اور وہاں کونے خدروں میں جتنے طلسمی نوادر تھے آہستہ آہستہ عبادت گاہ میں سمیٹ لایا، اور میں نے ان سب کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ دیواروں پر ضربیں لگائیں۔ انہی نوادر میں کوئلے کی قسم کی ایک چھڑی میرے ہاتھ لگی جس کا اوپر کا حصہ گھسا ہوا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کے دیوار پر تیزی سے لکیریں بنانا شروع کر